मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी और वो अपना बैग पकड़ती अपनी ही शादी से भागी थी। वजह सिर्फ ये जबरदस्ती का रिश्ता था जो उसके दाजान में उस मगरूर मर्द के साथ जोड़ा था। भागते हुए उसका टकराव किसी सख्त वजूद से हुआ तो उसकी चीख निकली जो मुकाबल लबों में दबा गया। दूसरों की इज्जत खाक में मिलाने का बहुत शौक है न तुम्हें, आज पूरा कर देता हूँ ये शौक भी तुम्हारा। उसके वजूद पर निगाहें गाड़ कर गुस्से से बोलता उसे अपने साथ भींच गया। माफ कर दें, वो सिसकी मगर मुकाबल का इरादा सजा देने का था। मगर जान तो तब निकली जब वो अपने सामने लटके हुए सुर्ख और जर्द जर्क बर्क मेहंदी के लहंगे को देखकर गुस्से से फिनकार रही थी। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे वो उस लहंगे को अभी के अभी आग लगा देगी। कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला था और अस्मा शाह हाँफती कांपती अंदर दाखिल हुई थी। इनायत, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अस्मा शाह ने अपने हाथ में पकड़ा सोने का सेट बेड पर रखते ऊंची आवाज में कहा था, नीचे बारात वाले और मेहमान आने वाले हैं और तुम यहाँ बुत बनी खड़ी हो। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मी, आप लिख कर ले लें मुझसे। इनायत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए दो टोक लहजे में जवाब दिया, इस सड़ियल मगरूर और अक्खड़ जारून शाह से शादी करने से बेहतर है मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं। इनाया, अपनी जबान को लगाम दो। अस्मा शाह ने उसे घूरते हुए तंबी किए थे, तुम्हारे ताया शहबाज शाह और दादा जान का फैसला बदल नहीं सकता। जारून शाह इस खानदान का सबसे होनहार लड़का है। होनहार नहीं, वो एक जल्लाद है, जल्लाद। इनाया ने हवा में हाथ लहराते हुए वाव वेला मचाया था, जो 24 घंटे अपने वर्कर्स पर चिल्लाता रहता है और जिसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। मैं उसके साथ एक मिनट नहीं गुजार सकती। ठीक उसी लम्हे नीचे पोर्च में एक चमकती हुई स्याह कार आकर रुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और जारून शाह अपने पूरे रोब और दबदबे के साथ बाहर निकला था। उसने गहरे स्याह रंग का कुर्ता और वॉस्केट पहन रखी थी तो उसकी शख्सियत को मजीद जानदार बना रही थी। उसके चेहरे पर वही रवायती सख्ती और गुरूर था। सर, वो ऑफिस से एहसन का फ़ोन आ रहा है, वो नई फाइल के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए। उसके असिस्टेंट ने गाड़ी से उतरते ही डरते डरते मोबाइल जारून शाह की तरफ बढ़ाया था। उसे कहो कि अगर 2 दिन में फाइल दोबारा तैयार ना हुई तो वो ऑफिस आने की जहमत ना करे। जारून शाह ने फ़ोन को हाथ लगाए बगैर स्पाट और सर्द लहजे में कहा था, आज मेरी शादी है लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं बिजनेस में लापरवाही बर्दाश्त करूंगा। उसकी रोबदार आवाज़ पूरे पोर्च में गूंजी थी, जिसे सुनकर वहां खड़े बाकी कजन्स भी सहम गए थे। वो अपनी मखसूस मकरूर चाल चलता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ा था जहाँ हर तरफ मेहमानों का रश था। देखो तो, दूल्हा मियाँ आ गए। शहबाज शाह ने आगे बढ़कर जारून शाह के शाने पर हाथ रखा था। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है जारून? मुस्कुराहट तब होती है अब्बाजान जब इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हो। जारून शाह ने अपने कुर्ते की आस्तीन दुरुस्त करते हुए बिल्कुल बेनियाजी से जवाब दिया था, मैं ये शादी सिर्फ दादाजान की वसीयत की वजह से कर रहा हूँ, वरना उस बेवकूफ़ लड़की में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऊपर कमरे में इनाया खिड़की से ये मंजर देख रही थी और उसका खून खौल रहा था। उसने जारून शाह के आखिरी जुमले साफ सुन लिए थे, अच्छा तो मिस्टर मगरूर को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनाया ने अपने दांत कच कचाते हुए खिड़की का पर्दा जोर से गिराया था, अब तो मैं नीचे ऐसा वावेला मचाऊंगी कि ये शादी तो क्या तुम्हारी सारी हीरोपंती मिट्टी में मिल जाएगी। इनाया, तुम ये क्या करने जा रही हो? मरीना शाह ने उसे अलमारी से एक बड़ा सा बैग निकालते देखकर घबरा कर पूछा था। वो करने जा रही हूँ जो इस खानदान की तारीफ में आज तक किसी दुल्हन ने नहीं किया। इनाया ने गम गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ बैग को जिप लगाई थी। मेहंदी की इस रात को मैं जारून शाह के लिए एक डरावना ख्वाब बना दूंगी। वो मेहंदी का जोड़ा पहने बगैर एक काम से हुड और जीन्स में बैग उठाए पिछले दरवाजे की तरफ भागी थी। नीचे लाउंज में शहनाइयों का शोर बढ़ता जा रहा था और ऊपर दुल्हन भागने की तैयारी कर रही थी। वो सीढ़ियों के पास खड़ी पिछले रास्ते की तरफ ही देख रही थी जहां अंधेरा था। इसका दिल सीने में धक धक कर रहा था। वो अपने भारी बैग को मजबूती से थामे हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। उसी लम्हे नीचे लाउंज से अस्मा शाह की ऊंची आवाज़ गूंजी थी, इनाया कहाँ रह गई है? मरीना, अस्मा शाह ने लाउंज के बीच में खड़े होकर परेशानी से चिल्लाते हुए पूछा था। दूल्हा वाले आ चुके हैं और वो अभी तक नीचे नहीं आई। मामा, वो तो अपने कमरे में ही थी। मरीना शाह ने हड़बड़ाकर ऊपर की तरफ भागते हुए जवाब दिया था, मैं अभी देख कर आती हूँ। इनाया ने जैसे ही मरीना शाह को ऊपर आते देखा
اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ تڑپ کر ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ اگر وہ پکڑی گئی تو شہباز شاہ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ نیچے لاؤنج میں زارون شاہ ایک صوفے پر روپ سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اپنے فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بے نیاز صرف اپنے بزنس میسیجز دیکھ رہا تھا۔ شہباز شاہ نے اسے یوں بے رخی سے بیٹھے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ زارون، یہ فون بند کرو، شہباز شاہ نے بھاری اور سخت لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے اور تم ابھی تک آفس کے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ بابا، میں یہاں صرف اپنی موجودگی درج کروانے آیا ہوں۔ زارون شاہ نے فون جیب میں رکھتے ہوئے نہایت اسپاٹ انداز میں جواب دیا تھا۔ اس ڈرامے میں مجھے شامل کرنے کی زحمت نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ اتنے میں اوپر والے پورشن سے ایک زوردار چیخ سنائی دی تھی۔ پورشن کی گیلری سے مرینا شاہ بدحواس ہو کر نیچے چلائی تھی۔ ماما، بابا، عنایت اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ مرینا شاہ نے گیلری پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں رونا شروع کیا تھا۔ اس کی الماری کے کپڑے غائب ہیں اور وہاں ایک چٹ پڑی ہوئی ہے۔ اسے ایک جملے نے پورے ہال میں جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ شہباز شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اسما شاہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زارون شاہ جو اب تک بالکل پرسکون تھا، ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لکیر لہر گہری ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہباز شاہ نے دھاڑتے ہوئے اوپر کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ لڑکی ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہے کیا؟ زارون شاہ نے بغیر کوئی لفظ بولے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس کی تیز اور لمبی چھلانگ اس وقت ایک الگ ہی غیظ و غضب تھا۔ وہ چند سیکنڈز میں عنایت کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور بیڈ پر پڑی اس چٹ کو جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ مسٹر زارون شاہ کو اپنے پیسے اور غرور کے ساتھ جینا مبارک ہو۔ میں جا رہی ہوں۔ زارون شاہ نے اس چٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اس کا کچرا بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت اتنے بھیانک تھے کہ پاس کھڑی مرینا شاہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ ابھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ زارون شاہ نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نہایت سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ پچھلے گیٹ پر گارڈز موجود ہیں، وہ یقیناً یہیں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ عنایت جو اس وقت نیچے کچن کے پچھلے اندھیرے اسٹور روم میں چھپی ہوئی تھی، باہر ہوتی ہلچل کو صاف سن سکتے تھے۔ اس نے اپنے بیگ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ مجھ سے بچ کر دکھاؤ اب مسٹر زارون شاہ۔ عنایت نے اندھیرے میں اپنے دانت کچ کچاتے ہوئے خود سے سرگوشی کی تھی۔ اگر آج میں اس گھر سے نہ بھاگی تو میرا نام بھی عنایت نہیں۔ تبھی اسٹور روم کے دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ کوئی بہت تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسٹور روم کے گھپ اندھیرے میں اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ باہر کھڑے شخص کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہوگی۔ باہر قدموں کی آواز اب بالکل دروازے کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ عنایت نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا تھا تاکہ اس کی سانس کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ اچانک اسٹور روم کا پرانا لکڑی کا دروازہ ایک تیز چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ باہر ہال کی تیز پیلی روشنی سیدھی عنایت کے چہرے پر پڑی تھی، جس سے اس کی آنکھیں ایک دم چندیا گئی تھیں۔ وہ سامنے کھڑی طویل القامت سائے کو دیکھ کر خوف سے پیچھے کو سرکی تھی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ زارون شاہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی واسکٹ کی جیبوں میں ڈالے، چہرے پر غیظ و غضب کی انتہا لیے وہاں کھڑا تھا۔ اس کی گہری سلگتی ہوئی آنکھیں سیدھی عنایت کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تو شاہ خاندان کی لاڈلی بیٹی اس سڑان دار اندھیرے اسٹور روم میں چوہوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھی ہے؟ زارون شاہ نے اپنی مخصوص سرد اور کاٹدار آواز میں کہا تھا، جس میں اس وقت بلا کا طنز شامل تھا۔ عنایت نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اپنے چہرے پر جھٹکے سے غصے کے تاثرات سجائے تھے اور اپنے ہٹ کو جھٹکتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، چھپی ہوں میں، اور تمہارے جیسے سنگدل انسان سے بچنے کے لیے مجھے یہاں کیا، اگر گٹر میں بھی چھپنا پڑتا نا تو میں چھپ جاتی۔ عنایت نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے اس کے برابر کا ہی جواب دیا تھا۔ زارون شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک تیز قدم آگے بڑھا تھا جس پر عنایت گھبرا کر دیوار سے بالکل جا لگی تھی۔ تمہارا یہ بچگانہ ڈرامہ نا اب ختم ہو چکا، تو نکلو باہر۔ زارون شاہ نے اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے نہایت دھیمے لیکن خطرناک لہجے میں کہا تھا۔ نیچے بابا اور تایا جان میڈیا اور مہمانوں کے سامنے تماشا بنے کھڑے ہیں اور تم یہاں اپنی انا کی تسکین کر رہی ہو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اس جھوٹی خاندانی عزت کی۔
عنایت نے چلا کر کہا تھا اور زارون کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت چپ چاپ اوپر جاؤ گی، وہ مہندی کا جوڑا پہن کر نیچے آؤ گی، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا نیچے لے جاؤں گا۔ زارون شاہ نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے حکم صادر کیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ زارون، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ عنایت درد سے کچ کچاتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے لگی تھی، لیکن زارون کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ میری ہمت کی داد تمہیں بہت جلد ملنے والی ہے۔ زارون شاہ نے اسے جھٹکے سے آگے بڑھا تھا اور اسٹور روم سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا پچھلی سیڑھیوں کے راستے دوبارہ اوپر اس کے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں اسما شاہ اور مرینا شاہ رو رو کر برا حال کر چکی تھی۔ عنایت کو اس حالت میں واپس دیکھ کر اسما شاہ کی جان میں جان آئی تھی۔ خدا کا شکر ہے زارون، تم اسے ڈھونڈ لائے۔ اسما شاہ نے آگے بڑھ کر عنایت کو کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ کیا پاگل پن تھا عنایت، تم ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ ماما آپ اس کی سائیڈ مت لیں، یہ انسان نہیں جلاد۔ عنایت نے روحانسی ہو کر زارون کی طرف اشارہ کیا جو اب کمرے کے وسط میں کھڑا اپنے کرتے کی آستینیں درست کر رہا تھا۔ اسما شاہ نے زارون کی طرف دیکھا جو انتہائی پرسکون لیکن حتمی نظر آ رہا تھا۔ چچی جان، اس کے پاس تیار ہونے کے لیے صرف 15 منٹ ہے، زارون شاہ نے اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اگر 15 منٹ بعد ہی نیچے نہ آئی تو نکاح خواہ کو میں اوپر لے آؤں گا اور نکاح یہیں اس ہڈی اور جینز میں ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر ایک مغرور اور فاتحانہ چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عنایت غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ مرینا شاہ نے جلدی سے بیڈ پر پڑا لہنگا اٹھایا تھا اور عنایت کے سامنے کیا۔ دیکھو عنایت، اب ضد چھوڑ دو ورنہ بھائی جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، مرینا شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عنایت زارون کے جانے والے راستے کو گھورا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر زارون شاہ، اگر تمہیں اس گڑیا سے شادی کا اتنا ہی شوق ہے نا تو میں آ رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ شادی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گی۔ عنایت نے اپنے دانتوں کے نیچے اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا تھا اور لہنگا جھٹکے سے مرینا کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ 20 منٹ بعد لاؤنج کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ہر طرف تالیاں گونج رہی تھی کیونکہ دلہن آخرکار نیچے آ چکی تھی۔ زارون شاہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی بھی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اب بھی ویسا ہی سنجیدہ تھا۔ عنایت نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا لیکن اس کے اندر کا طوفان ابھی بھی مچل رہا تھا۔ نکاح خوانی کا کاغذات آگے بڑھائے تو شہباز شاہ نے مسکرا کر زارون کی طرف دیکھا۔ زارون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پین اٹھایا تھا اور اپنے دستخط کر دیے تھے۔ اب باری عنایت کی تھی۔ جب اس کے سامنے فائل رکھی گئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسما شاہ نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالا تھا۔ عنایت نے گہرا سانس خارج کیا اور زارون شاہ کے نام کے آگے اپنے دستخط ثبت کر دیے تھے۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا۔ ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ زارون نے سر اٹھا کر گھونگھٹ میں چھپی عنایت کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ اب بھی مٹھیاں بنے ہوئے تھے۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے مسز شاہ، زارون نے دل میں سوچتے ہوئے ایک سرد مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ نکاح کے بعد کی صبح شاغلہ میں ایک عجیب سی خاموشی لے کر آئی تھی۔ ایک بہت بڑا اور شاندار سفید محل نما گھر تھا جہاں پورا شاہ خاندان ایک ہی ساتھ رہتا تھا۔ لاؤنج کے بڑے ہال میں ناشتے کی ٹیبل سجی ہوئی تھی جہاں خاندان کے تمام اہم ارکان موجود تھے۔ ٹیبل کے سب سے اوپر والے حصے پر دادا جان یعنی کہ جہانگیر شاہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی سفید داڑھی اور روب دار آنکھیں پورے خاندان کو ایک نظم و ضبط میں رکھتی تھیں۔ ان کے دائیں طرف ان کے بڑے بیٹے شہباز شاہ اور ان کی بیگم اسما شاہ بیٹھی تھیں جو کہ زارون شاہ کے ماں باپ تھے۔ بائیں طرف چھوٹے بیٹے طارق شاہ اور ان کی بیگم سریا شاہ براجمان تھیں جو کہ عنایت کے والدین تھے۔ مرینا شاہ اور باقی کزنز ٹیبل کے آخری حصے پر بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ زارون شاہ ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ پہنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے نہایت خاموشی سے اپنی بلیک کافی پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رات کے ہنگامے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے عنایت شاہ نیچے اتری تھی۔ اس کے ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا لیکن اس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔
आओ इनाया बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो। दादा जान जहांगीर शाह ने शफकत से मुस्कुराकर अपने साथ वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। इनाया ने एक नज़र जारून पर डाली जो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। वो चुपचाप दादा जान के पास जाकर बैठ गई थी। सुरैया शाह ने सुख का सांस लिया कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। जारून अब शादी हो गई है तो बिजनेस के साथ साथ इनाया को भी वक्त देना। शहबाज शाह ने अपनी प्लेट में टोस्ट रखते हुए जारून को तंबी की थी। बाबा, बिजनेस मेरी पहली तरजीह और वो हमेशा रहेगी। जारून शाह ने अपनी कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए स्पॉट लहजे में जवाब दिया था। इनाया ने अपने दांत कचकचाए और जारून को घूर कर देखा। दादा जान ने जारून की बात पर हल्का सा बुरा मनाया लेकिन वो कुछ बोले नहीं। जारून शाह अपनी घड़ी पर वक्त देखता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वो अपने मगरूर चाल चलता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया था। इनाया का दिल कर रहा था कि वो नाश्ते की प्लेट उठाकर जारून के सर पर मार दे। नाश्ते के बाद इनाया ने मौका पाते ही मरीना शाह को एक तरफ बुलाया था। मरीना, मुझे जारून के कमरे की चाबी चाहिए। इनाया ने इधर उधर देखते हुए सरगोशी की थी। तुम पागल हो गई हो क्या इनाया? भाई के कमरे को ताला लगा होता है और उनकी इजाज़त के बगैर कोई वहाँ पर मारने की भी हिम्मत नहीं करता। मरीना शाह ने खौफ से अपनी आंखें फैलाते हुए जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं, तुम बस मुझे चाबी ला कर दो वरना मैं पापा को तुम्हारी वो शॉपिंग वाली बात बता दूंगी। इनाया ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा था। मरीना शाह ने मजबूर होकर अपने दुपट्टे के पल्लू से चाबियां निकालकर इनाया के हाथ पर रखी थी। याद रखना, अगर भाई ने पकड़ लिया ना तो मेरा नाम बीच में मत लाना। मरीना शाह ये कहती हुई वहां से भाग खड़ी हुई थी। इनाया चोर नजरों से पूरे दालान का जायजा लेते हुए ऊपर जारून के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में घुमाई और दरवाज़ा एक दबी सी आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे के अंदर दाखिल होती उसे जारून की मखसूस परफ्यूम की तेज़ खुशबू आई थी। कमरा बिल्कुल पुरसुकून और साफ सुथरा था। इनाया ने वक्त ज़ाया किए बगैर जारून के बेड पर साइड टेबल की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो रात वाले खंजर और उस पुरस्रार चिट को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही उसने सबसे नीचे वाले दराज को खोला, वहाँ वो खंजर तो नहीं था लेकिन एक छोटी सी सफ़ेद चिट पड़ी हुई थी। इनाया ने जल्दी से उस चिट को उठा और उसे खोल कर पढ़ने लगी। कल जहाँ पर लिखा था, मिशन का अगला मरहला शुरू हो चुका है। जारून शाह, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगी। इनाया के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। ये ये मिशन क्या है और जारून शाह किस किस्म के खतरनाक खेल का हिस्सा है? उसी लम्हे कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत तेज़ी से कमरे की तरफ आ रहा था। इनाया ने घबराकर चिट को अपने हाथ में छुपाया लेकिन अब कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे का हैंडल घूमा था और जारून शाह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी तेज और सुलगती हुई नज़रें सीधी दराज के पास खड़ी इनाया पर पड़ी। तुम यहाँ मेरी तराजों में क्या ढूंढ रही हो इनाया शाह? जारून शाह की गरजदार और रोबदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। उसके चेहरे के तासुरात इस वक्त इतने भयानक थे कि इनाया के हलक में सांस अटक कर रह गए। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा था पर इनाया दीवार से जा लगी थी। जारून शाह की आंखें इस वक्त गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। वो एक खूंखार शेर की तरह इनाया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। उसके जिस्म से उठती महंगी परफ्यूम की खुशबू इस वक्त इनाया को अपने आसाब पर तारी होती हुई महसूस हो रही थी। इनाया ने अपने हाथ की मुट्ठी को मजीद सख्त कर लिया था जिसमें वो पुरस्कार चिट छुपी हुई थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे इनाया शाह? जारून शाह ने अपना एक हाथ इनाया के सर के पास दीवार पर टिकाते हुए नहायत धीमे और ख़तरनाक लहजे में पूछा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर घुसने की? मैं मैं तो यहाँ अपना फ़ोन ढूंढने आई थी। इनाया ने अपने चेहरे पर मसनूई एतमाद लाते हुए झूठ बोला। नीचे लाउंज में मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने सोचा शायद रात को यहाँ रह गया हो। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। जारून शाह ने गहरा तंज करते उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखा। अगर फ़ोन ढूंढ रही थी तो हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा क्यों छुपा रखा है? दिखाओ मुझे क्या है ये। जारून शाह ने झटके से इनाया का हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठियाँ खोलने की कोशिश की थी। छोड़ो मेरा हाथ जारून, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इनाया ने अपने दूसरे हाथ से जारून के सीने पर मारते हुए वावेला मचाना शुरू कर दिया था लेकिन जारून शाह की ताकत के आगे उसकी एक न चली थी। उसने एक ही झटके में इनाया की उंगलियां खोलकर वो सफ़ेद चिट उसके हाथ से छीन ली थी। जैसे ही जारून की नज़रें उस चिट पर लिखी तहरीर पर पड़ी, उसके चेहरे के तासुरात एकदम
اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے، غصے کی جگہ پہ گہرے اور ہولناک سکوت نے لے لی تھی۔ تو تم نے اسے پڑھ لیا؟ زارون شاہ نے چٹ کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے نہایت سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا خوفناک سکون تھا۔ ہاں پڑھ لیا میں نے، عنایت نے اپنے دکھتے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ تم کوئی بزنس مین نہیں ہو، تم کوئی خاندانی مجرم ہو۔ یہ مشن کیا ہے اور کون مجھے تمہاری کمزوری بنانے کی دھمکی دے رہا ہے؟ مجھے ابھی سچ جاننا ہے، زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں، اور سچ جاننے کی ضد تو بالکل مت کرو تم۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ جب عنایت نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، کچھ سچ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے پاس تو دماغ بھی نہیں، تو کیا فائدہ جاننے کا؟ زارون شاہ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو عنایت نے دانت کچکچاتے کا قدر لمبی زبان اس مرد کی، اور بہتر ہوگا کہ اپنی یہ جاسوسی بند کرو ورنہ اگلی بار نتیجہ بہت برا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر جھٹکے سے مڑا تھا اور الماری سے اپنی ایک اہم فائل نکال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایت وہیں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کا دماغ اب 100% یقین کر چکا تھا کہ زارون شاہ کسی بہت بڑے اور خطرناک راز کو چھپا رہا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے نیچے لاؤنج کی طرف آئی جہاں سریا شاہ اور اسما شاہ بیٹھی شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھی۔ آؤ عنایت بیٹی، یہاں بیٹھو اور چائے پیو۔ سریا شاہ نے محبت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ماما، زارون کہاں ہے؟ عنایت نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پاپا کے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ تو اپنے بابا کے ساتھ کسی ضروری میٹنگ کے اسٹیل ملز میں گیا ہے، اسما شاہ نے جواب دیا تھا۔ وہاں ان کا کوئی پرانا خاندانی مسئلہ چل رہا ہے۔ پرانا خاندانی مسئلہ؟ عنایت کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ مسئلہ اس مشن سے جڑا ہوا ہے؟ عنایت نے فوراً اپنا پلان تیار کیا۔ وہ زارون شاہ کا پیچھا کرنے والی تھی جبکہ اس کی ہر سوچ نگاہیں دیوار پر ٹکی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی عنایت نے مرینا شاہ کی گاڑی کی چابیاں چوری کی اور ایک بڑی چادر اوڑھ کر شاہ ولا سے باہر نکل گئی۔ اس نے زارون کی لوکیشن ٹریکر کے ذریعے معلوم کر لی تھی جو اس نے رات کو چپکے سے اس کے فون میں آن کر دیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک پرانے اور ویران صنعتی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں شاہ خاندان کی پرانی ملز واقع تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ دور ایک پرانے گودام کے اندر پیلی روشنی جل رہی تھی۔ عنایت نے گاڑی دور ہی روکتی تھی اور دبی دبی چال چلتی ہوئی اس گودام کی طرف بڑھی تھی۔ گودام کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے جب اس نے اندر جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اندر زارون شاہ کھڑا تھا اور اس کے سامنے کرسی پر ایک شخص بندھا ہوا تھا جس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے۔ زارون شاہ کے ہاتھ میں وہی رات والا خون آلود خنجر تھا۔ بتاؤ مجھے، کس کے کہنے پر تم نے شاہ خاندان کی فائلز چوری کی؟ زارون شاہ کی گرجدار آواز پورے ویران گودام میں گونجی تھی۔ اس کا لہجہ اس وقت اتنا سفاک تھا کہ عنایت کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ عنایت نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کا پاؤں وہاں پڑے ایک لوہے کے پائپ پر پڑ گیا۔ کھڑاک ایک زوردار آواز ہوئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ زارون شاہ نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر ہاتھ میں گھماتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ عنایت کا خون بالکل جم چکا تھا اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ جیسے ابھی اس کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے فوراً کھڑکی کے نیچے خود کو چھپایا اور دیوار کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سانس گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا کیونکہ گودام کے اندر سے زارون شاہ کے بھاری اور تیز قدموں کی آواز اب بالکل کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ کون ہے باہر؟ زارون شاہ کی سرد اور کاٹ دار آواز اندھیرے ہال میں گونجی تھی اور اگلے ہی سیکنڈ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اس کا چہرہ باہر نمودار ہوا تھا۔ اس کی گہری سلگتی ہوئی نظریں اندھیرے کا سینہ چیر رہی تھی لیکن عنایت بالکل نیچے چھپی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اس کی نظروں میں نہیں آ سکی تھی۔ زارون شاہ نے چند سیکنڈز باہر کا جائزہ لیا تھا اور پھر ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے واپس اندر مڑا تھا۔ شاید کوئی آوارہ جانور تھا، اس نے اندر موجود اپنے گارڈ سے کہا تھا اور دوبارہ اس بندھے ہوئے شخص کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایت نے جب دیکھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اس نے لمبا سانس لیا تھا، راستہ سے کھڑے ہو کر دوبارہ کھڑکی کے اندر جھانکا تھا۔ زارون شاہ اس وقت اس زخمی شخص کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی سخت اور سپاٹ تھا۔ دیکھو احسن، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔
زارون شاہ نے خنجر کی نوک اس شخص کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے نہایت دھیمے لیکن خطرناک لہجے میں کہا تھا، وہ فائلز کہاں ہیں جو تم نے 2 دن پہلے میرے کیبن سے غائب کی تھی؟ اور تمہارے پیچھے کون سا بڑا ہاتھ؟ وہ شخص جو کہ دراصل زارون کا وہی اسسٹنٹ احسن تھا جس پر وہ چند دن پہلے چلایا تھا، خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، مجھے بلیک میل کیا گیا تھا، احسن نے روتے ہوئے چلایا تھا۔ اگر میں وہ فائلز ان تک نہ پہنچاتا تو وہ میری فیملی کو مار دیتے۔ زارون شاہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھیں مزید تاریک ہو گئی تھیں۔ ان کا نام بتاؤ احسن، ورنہ یاد رکھنا شاہ خاندان کے دشمنوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زارون شاہ نے خنجر کو گھماتے ہوئے میز پر زور سے مارا تھا جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی تھی، وہ اسلم شاہ حسن۔ احسن نے ہچکیاں لیتے ہوئے آخر کار وہ نام اگل دیا تھا۔ اسلم شاہ کا نام سنتے ہی زارون شاہ کے چہرے پر ایک ہولناک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ یہ نام سن کر کھڑکی کے باہر کھڑی عنایت کے بھی ہوش ہو گئے۔ اسلم شاہ تو ان کے سگے چھوٹے چاچو تھے جو برسوں پہلے خاندانی دشمنی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا آپ وہ واپس آ کر شاہ خاندان کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ عنایت اس گہرے صدمے میں تھی کہ اچانک اس کا فون اس کی جیب میں زور زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اس کی اسکرین پر ماما یعنی اسما شاہ کا نام چمک رہا تھا۔ عنایت نے گھبرا کر جلدی سے فون بند کرنے کی کوشش کی لیکن بے دھیانی میں اس کا ہاتھ کھڑکی کے ڈھیلے شیشے پر لگ گیا اور وہ شیشہ ایک تیز آواز کے ساتھ نیچے فرش پر جا گرا۔ چھناکا! اس بار زارون شاہ کو کوئی شک نہیں رہا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور گودام کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑا تھا۔ عنایت نے جیسے ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جوتے فرش پر زور زور سے بج رہے تھے اور وہ ہانپتی کانپتی گاڑی کے پاس پہنچی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی خوف سے اپنا چہرہ سہلانے لگی۔ جیسے اس نے گاڑی سٹارٹ کی زارون شاہ گودام کے کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹ سیدھی زارون کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے عنایت کی گاڑی کو پہچان لیا تھا کیونکہ یہ مرینا شاہ کی گاڑی تھی۔ زارون شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور گاڑی کی طرف بڑھا لیکن عنایت نے ڈر کے مارے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پوری طاقت سے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی ایک تیز چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹی تھی اور عنایت نے اسے گھماتے ہوئے شہر کی مین سڑک کی طرف دوڑا دیا تھا۔ زارون شاہ وہیں کھڑا کھلی سڑک پر اس کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت غیظ و غضب کا ایک ایسا طوفان تھا جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور گارڈز کو کال ملائی، مرینا کی گاڑی کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ وہ سیدھی گھر جا رہی ہے کہیں اور۔ زارون شاہ نے اسپاٹ اور سرد لہجے میں حکم دیا تھا۔ عنایت نے پورے راستے گاڑی اتنی تیز چلائی تھی کہ اس کے اپنے ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں زارون اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب وہ شاہ ولا کے پورش میں پہنچی تو اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور چوروں کی طرح پچھلے راستے سے ہوتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا تھا اور بیڈ پر گر کر ہانپنے لگی تھی۔ اس کا دماغ اب بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ زارون شاہ کوئی قاتل نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنا خاندان کو ہی چچا اسلم شاہ کے وار سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ چٹ جس پر لکھا تھا دلہن اس کی کمزوری بنے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلم شاہ عنایت کو نشانہ بنانے والے تھے۔ عنایت کو اپنے ماضی کے رویے پر ایک دم شدید افسوس ہوا تھا کہ وہ زارون کو کتنا غلط سمجھتی رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ نہیں، کھٹکھٹایا نہیں تھا بلکہ کوئی اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عنایت کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھولا تھا تو سامنے زارون شاہ کھڑا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں اس وقت اتنی بھیانک لگ رہی تھیں کہ عنایت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ زارون شاہ نے بغیر کوئی لفظ بولے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا اور پیٹھ پیچھے دروازے اتنی زور سے بند کیا تھا کہ پورے کمرے کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ اب مجھے بتاؤ عنایت شاہ، تم وہاں گودام میں کیا کر رہی تھی اور تمہیں کس نے حق دیا کہ میری زندگی میں ٹانگ اڑاؤ؟ زارون شاہ کی گرجدار آواز نے عنایت کے چکے چھڑا دیے تھے۔
زارون شاہ کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور وہ ایک قصیلے شیر کی طرح عنایہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک ایک رگ تنی ہوئی تھی اور وہ اپنی گہری سلگتی ہوئی آنکھوں سے عنایہ کو گھورے جا رہا تھا۔ عنایہ نے اپنی زندگی میں کبھی زارون کا ایسا بھیانک روپ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بھی شاہ خاندان کی بیٹی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر اعتماد تاثر سجائے تھے۔ میں وہاں تمہاری حقیقت جاننے آئی تھی زارون شاہ، عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے اونچی اور جاندار آواز میں جواب دیا۔ تم جس طرح چوروں کی طرح راتوں کو غائب ہوتے ہو اور تمہاری دراز سے جو خون آلود خنجر ملا تھا، اس کے بعد میرا وہاں آنا بنتا تھا۔ میں کوئی بیوقوف لڑکی نہیں جو چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہی۔ وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی تو زارون نے ابرو اچکائے تھے۔ میری حقیقت؟ زارون شاہ نے ایک گہرا طنز اس کی جانب پھینکتے ہوئے ایک قدم اور آگے کی جانب بڑھا تھا، جس پر عنایہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تم میری حقیقت جاننے کے چکر میں اپنی جان گنوانے والی تھی عنایہ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس آگ سے کھیل رہی ہو؟ وہ گودام کوئی تفریح گاہ نہیں تھا، اور جن لوگوں کے نام وہاں سامنے آئے ہیں نا، وہ تمہیں ایک منٹ میں اس دنیا سے ہی غائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تمہارے ان گیدڑ بھبکیوں سے، عنایہ نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ میں نے سب سن لیا ہے زارون، وہ احسن تمہارا دشمن نہیں، اسے تو چھوڑو، اس بیچارے کو تو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور وہ نام اسلم شاہ کا نام سنا ہے میں نے۔ وہ ہمارے چچا ہے نا، وہ کیوں ہمارے خاندان کے پیچھے پڑے ہیں؟ اور اس چٹ کا کیا مطلب تھا کہ میں تمہاری کمزوری بنوں گی؟ وہ ایک ساتھ ہی اس کو مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر گئی۔ جب عنایہ کے منہ سے اسلم شاہ کا نام سن کر زارون شاہ کا پورا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود غصے کی جگہ ایک گہری اور ہولناک سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزرز کی پاکٹس میں ڈالتے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ سن ہی لیا ہے تو اب کان کھول کر میری بات بھی سن لو عنایہ شاہ، زارون شاہ نے اس کے بالکل قریب جھکتے ہوئے نہایت دھیمے لیکن کاٹ دار لہجے میں کہا۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑی۔ چچا جان اس خاندان کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ وہ بابا اور دادا جان سے اپنی پرانی بے عزتی کا بدلہ لے رہے ہیں، اور وہ جو فائلز احسن نے چوری کی تھی ان میں ہماری اسٹیل ملز کی وہ خفیہ دستاویزات ثبوت ہیں جن کے بغیر ہمارا بزنس تباہ ہو سکتا ہے۔ رہی بات اس چٹ کی تو وہ اسلم شاہ کا میرے لیے کھلا چیلنج تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ شاہ خاندان کی عزت اب تم سے جڑی ہے، اور اگر تمہیں کچھ ہوا تو دادا جان اور سب سے بڑھ کر میں یعنی زارون یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی طوفانی عشق ہے تم سے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ اسے تفصیل سے ساری بات بتاتے بتاتے آخر میں طنزیہ لہجے میں بولا تو عنایہ، جس کا دل زارون کی باتیں سن کر ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، بے ساختہ ہی اسے گھور گئی تھی۔ کبھی جو یہ بندہ سیدھے منہ سے اچھی بات کہہ دے، مگر کیسے کہہ سکتا ہے؟ جب انسان کی شکل ہی نہ اچھی ہو تو بات کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یہی سوچ کر وہ سر جھٹک گئی۔ مگر ایک بات تو طے تھی کہ اس کے دل میں جو زارون کے لیے نفرت اور شک کی دیوار تھی، وہ ایک ہی پل میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ زارون کو ایک سندل انسان سمجھتی تھی، جبکہ وہ تو پورے خاندان کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل موم پڑا تھا۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ عنایہ نے پہلی بار نرم اور فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی چڑچڑاہٹ نہیں تھی۔ میں وہی کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں، زارون شاہ نے صوفے پر پڑے اپنے کوٹ کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر پھینکتے ہوئے نہایت سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں گا، اور اس میں اب تم بھی شامل ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر اس گھر کی دہلیز سے بھی پار نہیں جاؤ گی۔ تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر قدم میری نظر میں ہوگا۔ تم میری نگرانی میں رہو گی عنایہ شاہ، چاہے تمہیں یہ پسند آئے یا نہ آئے۔
کیونکہ اس کا مین ہدف تم ہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کی جانب دیکھنے لگا جب عنایت تڑپی تھی۔ میں تمہاری قیدی بن کر نہیں رہوں گی، مجھے کھل کر سینا ہے۔ اس کا پرانا باغی پن ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی، میں تمہیں قیدی بننے کا کہہ بھی نہیں رہا۔ تم میری بیوی ہو عنایت شاہ، اور اس وقت تمہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ زارون شاہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک کر کہا۔ اس نے مڑ کر ایک آخری گہری نظر عنایت کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ کل صبح سے تم میرے ساتھ آفس چلو گی، تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تاکہ مجھے اطمینان رہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے مخصوص مغرور چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور عنایت وہیں پر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح شاہ ولا کے لاؤنج میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ عنایت شاہ ہلکے نیلے رنگ کے خوبصورت سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے کچن میں ثریا شاہ کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج اس کو آفس کا پہلا دن تھا، وہ بھی زارون کے ساتھ۔ زارون شاہ ہمیشہ کی طرح 3 پیس بلیک سوٹ میں غضب کا روپ لیے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر روایتی سختی اور متانیت تھی۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھتے ہی اپنی بلیک کافی کا مگ اٹھایا تھا اور دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ بابا، میں آج سے عنایت کو اپنے ساتھ آفس لے جا رہا ہوں، زارون شاہ نے اپنی مخصوص پاٹ اور روب دار آواز میں شہباز شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کر ٹیبل پر بیٹھے تمام لوگ ایک دم حیران رہ گئے، خصوصاً مرینا شاہ نے چائے کا کپ منہ سے ہٹایا تھا اور حیرت سے عنایت کو دیکھا تھا۔ اوئے ہوئے، اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے زارون، شہباز شاہ نے مسکرا کر زارون کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ عنایت بہت ذہین لڑکی ہے اور وہ بزنس کو بہت جلد سمجھ جائے گی۔ دادا جان نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا اور عنایت کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ عنایت نے چپ چاپ سر جھکا لیا تھا، لیکن اس کی نظریں زارون پر تھیں جو بالکل بے نیازی سے اپنی کافی ختم کر کے کھڑا ہو چکا تھا۔ چلو عنایت، میرے پاس فالتو وقت بالکل نہیں ہے، زارون شاہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا تھا۔ زارون شاہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا تھا اور اپنی مغرور چال چلتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایت نے جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا تھا اور ماما اور بابا کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ شوخا نہ ہو تو اکڑ تو ایسے دکھا رہا ہے جیسے ملازمہ ہوں اس کی۔ اس کے یوں اسپاٹ لہجے میں بول کر جانے پر وہ بڑبڑائی تھی۔ پورچ میں چمکتی ہوئی سیاہ کار تیار کھڑی تھی۔ زارون شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جب عنایت چور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں ایک ہولناک خاموشی تاری رہی تھی۔ عنایت کا دل چاہ رہا تھا کہ اس خاموشی کو توڑے، لیکن زارون کا سخت چہرہ دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی شاہ کارپوریٹ ہاؤس کے سامنے رکی، وہاں کے چوکیداروں اور ورکرز نے جھک کر زارون شاہ کو سلام کیا۔ زارون نے بغیر کسی کی طرف دیکھے لمبی چال چلتے ہوئے لفٹ کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ یہ تمہارا کیبن ہے؟ زارون شاہ نے اپنے بڑے سے شاندار کیبن کے بالکل سامنے والے ایک چھوٹے لیکن خوبصورت کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم یہاں بیٹھ کر ان فائلز کا جائزہ لوگی اور یاد رکھنا، میرے کیبن میں اجازت کے بغیر اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو گی کیونکہ تمہارے کیبن کا یہ شیشہ میرے کیبن سے بالکل واضح نظر آتا ہے۔ جی بہتر مسٹر زارون شاہ، عنایت نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، آپ کی قیدی بننے نہیں، اسی لیے ذرا… وہ بولتے ہوئے اچانک سے بات ادھوری چھوڑ گئی تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اپنی کیبن کا دروازہ زور سے بند کرتا اپنی چیئر پر براجمان ہوا تھا۔ شام کے 4 بج چکے تو عنایت فائلز دیکھ دیکھ کر بری طرح تھک چکی تھی۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ عنایت نے جیسے ہی میسج کھولا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شاہ خاندان کی لاڈلی بہو، زارون شاہ تمہیں کب تک چھپائے گا؟ بہت جلد ہم تمہیں تمہاری اصل جگہ پہنچا دیں گے۔ اپنے چچا اسلم شاہ کا سلام قبول کرو۔ عنایت کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر میز پر جا گرا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر شیشے کے پار زارون شاہ کی طرف دیکھا جو کسی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ عنایت نے ہمت کی اور اپنے فون کو اٹھا کر جھٹکے سے زارون کی کیبن کی طرف بھاگی۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا۔ زارون، یہ دیکھو، عنایت نے کانپتی ہوئی آواز میں فون زارون کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زارون شاہ نے غصے سے سر اٹھایا تھا کیونکہ اسے بغیر اجازت اندر آنا پسند نہیں تھا۔
लेकिन जैसे उसने इनायत का सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा और अगले ही सेकंड उसकी आंखें गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गई थी। वो अपनी कुर्सी से एकदम खड़ा हुआ था, मगर फिर इनाया की रंगत देखकर वो संभल गया था। गुस्सा दिमाग पर हावी हो रहा था, मगर इनाया का खौफ उसे संभलने पर मजबूर कर रहा था। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारा शाह जिंदा है। जब तक सांसें हैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसको गले से लगाकर उसके माथे पर लब रखकर पहली दफ़ा मोहब्बत से बोला था। ये पहला लफ्ज़ था जिसने अपने महरम को दिया था, जबकि इनाया का दिल तो धक से रह गया। इस वक्त वो अपना मुहाफिज बनाकर उससे बेहद प्यारा लगा था। जब तक मैं जिंदा हूँ असलम शाह, तो क्या इस दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। उसके लहजे और लफ्ज़ों से उसी एक अजीब सा एहसास और मुहाफिज का रूप था। इनाया ने ज़ारून की सुलगती हुई आंखों में देखा था, जहाँ इस वक्त गुस्से के साथ साथ उसके लिए गहरी फिक्र और तड़प भी साफ नजर आ रही थी। पहली बार इनाया का दिल ज़ारून शाह के लिए इतने करीब होने पर बहुत ज़ोर से धड़का था। अपने दिल की हालत को नज़रअंदाज करते हुए इस वक्त से अनजान थी जो आने वाला था। ज़ारून शाह ने अपने फ़ोन से फ़ौरन गार्ड्स के हेड को कॉल मिलाई। उसका लहजा इस वक्त इतना शफ़ाफ और गरजदार था कि पूरे केबिन की दीवारें हिल रही थी। मुझे शाह कॉर्पोरेट हाउस की सिक्योरिटी दुगनी चाहिए और चचा जान के हर बंदे पर कड़ी नज़र होनी चाहिए, वरना तुम सब अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठोगे। ज़ारून शाह ने फ़ोन गिरफ्त सख्त करके सर्द और स्पाट अंदाज में कहा था। फ़ोन रखते हुए दोबारा इनाया की तरफ मुड़ा था, जिसकी झील जैसी आंखों में अब भी खौफ की झलक थी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगी ना, अब ऑफिस में रुकना खतरे से खाली नहीं। ज़ारून शाह ने अपना कोट उठाकर कांधे पर फेंका और इनाया का हाथ मजबूती से थामते हुए उसे केबिन से बाहर ले आया था। पूरे लाउंज के वर्कर ज़ारून शाह के इस मगरूर और रोबदार चाल को देख रहे थे, लेकिन ज़ारून शाह की नज़रें सिर्फ सामने रास्ते पर जमी थी। स्याहकार शहर की मसरूफ सड़कों पर बिजली किसी तेजी से दौड़ रही थी। ज़ारून, अगर चचा जान ने दादा जान या ताया जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? इनाया ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए दबी जबान में कहा था। ज़ारून शाह ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। उसके माथे पर गुस्से के बल वाज़े उभरे थे। वह सब कुछ नहीं कर सकते इनाया, क्योंकि शाह खानदान की असल ताकत मैं हूँ, और जब तक मैं खड़ा हूँ कोई हमारे घर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ज़ारून शाह ने पहली बार इनाया की तरफ देखकर नहायत धीमे और जानदार लहजे में कहा, तो इनाया खामोश रह गई। वो सही कह रहा था। सारे दुश्मन इसे एक शख्स की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि वो शाह विला का एक अकेला सतून था जिस पर शाह विला की छत और गुरूर टिका हुआ था। गाड़ी जैसे ही शाह विला के पोर्च में रुकी, वहाँ का मंजर देखकर दोनों के होश उड़ गए थे। पोर्च में ताया शाह और इनाया के वालिद बदहवास खड़े थे, जबकि घर के तमाम मुलाजमीन इधर उधर भाग रहे थे। ज़ारून शाह ने गाड़ी का दरवाज़ा झटके से खोला था। वो लंबे लंबे डग भर कर चलता हुआ अपने बाबा के पास पहुंचा। क्या हुआ है बाबा, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? ज़ारून शाह की रूपदार आवाज़ गूंजी थी। ज़ारून, अब्बा जान गायब हैं। शहबाज शाह ने अपने सर पर हाथ रखते हुए थोड़े गमगीन आवाज़ में कहा। तो ज़ारून शाह का दिल खौफ से धड़क उठा। वो शाम की सैर के लिए लॉन में गए थे, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है और उनका फ़ोन भी यहीं लॉन की टेबल पर पड़ा मिला है। ये सुनते ही इनाया के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसका सांस हलक में अटक गया था। असलम शाह ने अपना वार कर दिया था और उन्होंने शाह ख़ानदान की सबसे बड़ी जड़ पर हमला किया था। ज़ारून शाह का चेहरा इस वक्त गैज़ो गज़ब की इंतहा पर था। उसकी आंखें खून खार शेर की तरह से सुर्ख हो रही थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि उसकी पोट सफ़ेद हो गई थी। यह असलम शाह की घटिया चाल है बाबा, ज़ारून शाह ने धाड़ते हुए कहा था। वो दादा जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्हें वो दस्तावेजी सबूत चाहिए जो सिर्फ दादा जान के लॉकर में। मैं अभी जा रहा हूँ और दादा जान को वापस लेकर ही आऊँगा। वो धाड़ते हुए उन्हें हकीकत से आगाह करता, आखिर में फैसला कुन अंदाज अपनाता मुड़ने लगा। जब इनाया ने उससे रोका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी ज़ारून। इनाया ने आगे बढ़कर ज़ारून का बाजू पकड़ते हुए मजबूत लहजे में कहा। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि अपने दादा जान को बचाने का पुख्ता आज़म था। ज़ारून शाह ने झटके से उसका हाथ हटाया। तुम पागल हो गई हो क्या इनाया? ये कोई बच्चों का खेल नहीं, तुम घर पर रहोगी और मामा के पास बैठोगी। ज़ारून शाह ने हुक्म सादिर किया।
اس کا لہجہ انتہائی کاٹ دار ہو چکا تھا، لیکن عنایت شاہ نے اپنی جھکی گردن کو اوپر اٹھاتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا، دادا جان جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں زارون شاہ، اور تم مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ زارون شاہ نے چند سیکنڈ عنایت کی ضدی اور جاندار آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ فکر اور محبت صاف چھپی تھی۔ زارون کے دل نے ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ، لیکن میری اجازت کے بغیر گاڑی سے نیچے قدم بھی نہیں رکھو گی، زارون شاہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا، اور وہ دونوں دوبارہ کار کی طرف بھاگے تھے۔ زارون شاہ نے اپنے ٹریکرز کی مدد سے اسلم شاہ کی آخری لوکیشن معلوم کر لی تھی، جو کہ شہر کے مسافات میں واقع ایک پرانی اور ویران حویلی تھی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی اس ویران حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ حویلی کے چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور صرف ایک کمرے سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ زارون شاہ نے گاڑی بند کی تھی اور مڑ کر عنایت کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ خوف سے زرد تھا، لیکن آنکھوں میں عزم تھا۔ تم یہیں بیٹھو گی عنایت، اگر 15 منٹ میں باہر نہ آؤں تو پولیس کو فون کر دینا، زارون شاہ نے اپنے کرتے کی آستینیں درست کرتے ہوئے نہایت سرد اور حتمی لہجے میں کہا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا، عنایت کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ زارون، اپنا خیال رکھنا، عنایت کے منہ سے یہ جملہ بے اختیار نکلا تھا۔ زارون شاہ نے رک کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنی مخصوص مغرور چال چلتا ہوا حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے پہلی بار عنایت کو ایسے لگا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ حویلی کے بڑے سے پوشیدہ ہال میں گھپ اندھیرا ہو رہا تھا، جہاں زارون شاہ کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت موت جیسی سختی طاری تھی، اور اس کی سلگتی ہوئی آنکھیں سیدھی سامنے والے کمرے پر جمی ہوئی تھی، جہاں پیلی روشنی جل رہی تھی۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر غصے کے بل واضح ابھرے تھے۔ دادا جان ایک چیئر پر پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے سامنے ان کا سگا بیٹا اسلم شاہ ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ تو آخر کار شاہ خاندان کا چہیتا وارث آ ہی گیا۔ اسلم شاہ نے ایک ہولناک قہقہہ لگاتے ہوئے زارون شاہ کی طرف پستول کا رخ کیا۔ زارون شاہ نے بغیر کسی خوف کے اپنی مخصوص مغرور چال چلتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھاتے اس پر دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ اس وقت برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ چچا جان، اپنی بندوق نیچے کریں، ہمارے ہاں بزرگوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اور مردوں سے لڑا جاتا ہے۔ چھوڑو دادا جان کو، ورنہ بھول جاؤں گا کہ خون ہو ہمارا۔ زارون شاہ کی روبدار اور گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اسی لمحے حویلی کے پچھلے دروازے سے عنایت شاہ، جو کہ گاڑی میں روکنے کا وعدہ توڑ چکی تھی، چور نظروں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل سینے سے ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، اور وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو زارون شاہ، اسلم شاہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے یہ پیارے دادا جان تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک وہ ان خفیہ دستاویزی ثبوتوں پر دستخط نہیں کر دیتے جو مجھے شاہ خاندان کا اکیلا مالک بنا دیں۔ جہانگیر شاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، ان کے چہرے پر ایک گہرا افسوس تھا۔ اسلم، تم لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے ہی خون کا پاس نہیں رہا۔ دادا جان کی شفقت بھری آواز گونجی۔ دستخط تو تمہیں مل جائیں گے اسلم شاہ، لیکن شاہ خاندان کی بربادی کے نہیں بلکہ تمہاری اپنی تباہی کے، زارون شاہ نے نہایت اسپاٹ اور کاٹدار لہجے میں کہا، اور اگلے ہی سیکنڈ حویلی کے چاروں طرف پولیس کے سائرن گونج اٹھے۔ اسلم شاہ کا چہرہ خوف سے اکثر سفید پڑ گیا۔ تم نے پولیس کو بلا لیا زارون شاہ، اسلم شاہ نے بدحواسی چلایا، اور غصے کے مارے اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اسے جیسے غصے میں زارون پر گولی چلانے کے لیے ٹریگر دبانا چاہا، عنایت شاہ نے اپنے ہوش و حواس کھو کر ستون کے پیچھے سے چیخ ماری۔ زارون، سامنے دیکھو! عنایت کی اس اونچی آواز پر اسلم شاہ کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے بھٹکا، اور زارون شاہ نے اسے ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے بجلی کی سی تیزی سے اسلم شاہ کے ہاتھ پر وار کیا۔ پستول جھٹکے سے فرش پر جا گری تھی، اور زارون شاہ نے ایک ہی مکے میں اسلم شاہ کو فرش پر ڈھیر کر دیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے پولیس فورس کمرے میں داخل ہوئی، اور انہوں نے اسلم شاہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ زارون شاہ نے ہانپتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں عنایت شاہ خوف اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عنایت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دوڑ لگا دی اور سیدھی زارون شاہ کے سینے سے جا لگی۔ اسے زارون کو اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور ہونے نہیں دے گی۔ زارون شاہ کا پورا وجود ایک دم ساکت ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کے چہرے کی تمام سختی پگھل گئی، اور اس نے اپنے مضبوط بازو عنایت کے گرد لپیٹ لیے تھے۔
اس کے دل نے ایک بار پھر گواہی دی تھی کہ یہ چلبلی اور ضدی لڑکی ہی اس کی زندگی کا اصل سکون ہے۔ دادا جان نے ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک خوبصورت اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ چلو میرے بچوں، اب گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے، دادا جان نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ ایک ہفتے بعد شاہ ولا کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کی جلملاہٹ تھی اور پورے گھر میں قہقہے گونج رہے تھے، کیونکہ آج زارون اور عنایت کی شادی کا باقاعدہ ولیمہ تھا۔ عنایت شاہ نے سلور رنگ کا انتہائی خوبصورت اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا، جبکہ اس وقت وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور زارون شاہ بلیک تھری پیس سوٹ میں غضب کا روب لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے نرمی سے دروازہ بند کیا اور اپنی مخصوص مغرور چال چلتا عنایت کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ عنایت نے آئینے کے ذریعے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پیاری سی شرماہٹ بھری مسکراہٹ ابھری۔ تو مسز زارون شاہ، اب بھی آپ کو اپنے شوہر پر کوئی شک ہے یا اب میں آپ کی نظر میں ایک باقاعدہ شوہر بننے کے لائق ہو چکا ہوں؟ زارون شاہ نے عنایت کے بالکل قریب چھپتے نہایت دھیمے اور زو معنی لہجے میں پوچھا تھا، جس میں اس وقت بلا کی محبت شامل تھی۔ عنایت نے مڑ کر زارون کی گہری سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگلے ہی پل لاڈ سے اپنی باہیں اس کے کاندھے پر ٹکائی تھیں۔ شوہر تو آپ بن چکے ہیں مسٹر زارون شاہ، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کی یہ جاسوس بیوی زندگی بھر آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھنے والی ہے۔ عنایت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے جاندار لہجے میں کہا، تو اگلے ہی پل زارون شاہ نے قہقہہ لگایا تھا، جو اس کے سخت چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس نے عنایت کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا، جہاں دھڑکنیں اس وقت صرف عنایت کا نام لے رہی تھی۔ مجھے آپ کی عمر بھر کی جاسوسی، ہنسی، خوشی منظور ہے میری جان، زارون شاہ نے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، تو وہ کھلکھلاتی ہوئی سکون سے اپنی آنکھیں موندے سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔